सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ राना ताहिर हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, 3-4 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। एक तो नवाज़ शरीफ साहब की जो लंदन में जो उनके टेस्ट हुए, उसकी इब्तदाई रिपोर्ट मीडिया के हवाले से मिल रही है। अभी कुछ उनके मुआलिज ने इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनका जो स्कैन हुआ उसमें कुछ जो गिल्टियाँ हैं, लिम्फ नोड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका साइज़ कुछ बड़ा हुआ है और उनके जिस्म का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो बिल्कुल ना होने के मुतरादिफ है। बड़ी संगीन सूरत हाल है। अब मज़ीद आगे टेस्टिंग होगी, ये बहरहाल कोई अच्छी खबर नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इस पर हम बात करेंगे। दूसरा, फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है, कल भी उन्होंने गुफ्तगू की थी लेकिन आज भी उन्होंने गुफ्तगू की है, जिसमें उनका ये कहना है कि जो इदारे हैं वो एक दूसरे के इख्तियारात को छीनने की कोशिश ना करें और आर्मी चीफ़, प्राइम मिनिस्टर, चीफ़ जस्टिस, स्टेक होल्डर्स को इस हवाले से चीज़ें तय कर लेनी चाहिए। अगर हमने ये नहीं किया तो पाकिस्तान में तरक्की का सफ़र जारी नहीं रह सकता। अहम बात है, इसमें कोई शक नहीं, बड़ी अहम बात है। उनके पास जो पोर्टफोलियो है वो है साइंस की वजारत का, तो इसलिए उनकी ये जो बात है ये हम समझ सकते हैं कि अगरचे उनका ये पोर्टफोलियो नहीं था, वो किसी और वजारत से मुंसलिक है, लेकिन इसके बावजूद जो बात है ये अहम है, इसलिए उन्होंने बात ये की। इस पर देखेंगे कि ये क्या हो सकता है और किधर चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग हैं वो कह रहे हैं कि अगर आपको लेजिस्लेशन करनी है आर्मी चीफ़ के हवाले से, उनकी टर्म के हवाले से, तो इमरान खान साहब को अपना लहजा तब्दील करना होगा। अगर उनका लहजा अपोजिशन के हवाले से तब्दील नहीं होगा तो फिर लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये किस तरह की पॉलिटिक्स आगे जा रही है ये हम देखेंगे। दूसरा, तलबा यूनियंस के हवाले से बहुत बहस चल रही है। जो स्टूडेंट्स यूनियन ने दिन मनाया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो उन्होंने मुजाहरे किए, हो सकता है कुछ उन मुजाहरों में एक्सेसेस हों, लेकिन गद्दारी के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और फिर मिशाल मल जो हैं उनके वालिद साहब के ख़िलाफ़ भी गद्दारी का मुकदमा और एक अजीब बहस छिड़ गई है जिसमें गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी होना शुरू हो गए हैं। डेमोक्रेटिक सोसाइटी है पाकिस्तान और हर एक को हर तरह की बात करने की इजाज़त है, और नौजवान तो असासा है पाकिस्तान का। स्टूडेंट यूनियंस पर जो पाबंदी है वो क्यों लगाई गई थी और अब क्यों उठाई जानी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी बज़ाहिर तो इसकी सपोर्ट में है। इस इशू पर बात करेंगे। और फिर आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो एक दबंग बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी ऑफिसर को नैब से डरने की ज़रूरत नहीं है, और नैब से भी ये कहा है रिपोर्टेडली कि अगर आपको किसी बंदे तक एक्सेस चाहिए तो आप मेरे पास आएँ, मुझे बताएं और फिर हम वो एक्सेस आपको देंगे या जो भी उस पर मुनासिब कार्रवाई होगी वो करेंगे। और ये भी कहा है कि किसी ऑफिसर को डरने की ज़रूरत नहीं है, आप फाइल्स पर साइन करें और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो फ़ाइल मुझे भेज दे। लग रहा है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब मीन्स बिज़नेस, और अब जो एक गवर्नेंस का क्राइसिस था, हमें लग रहा है कि वो किसी हद तक वो क्राइसिस किसी हद तक ख़त्म हो जाएगा। आसिफ अली जरदारी साहब भी बीमारी के लिए वो भी बीमार हैं, और बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही है कि आसफा बीबी ने उन्हें मना लिया है और वो भी अब अदालत में जा रहे हैं उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पर ज़मानत लेने के लिए। नवाज़ शरीफ साहब भी मेडिकल ग्राउंड्स पर ही गए थे, वहाँ से लंदन से, मैंने पहले बताया आपको जो उनकी ख़बरें वो उस हवाले से कोई अच्छी नहीं है। मैं आपको बिलावल भुट्टो का एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ और फिर राना ताहिर साहब से बात करेंगे कि ये सब क्या होने जा रहा है। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपने वालिद साहब को मना लिया। इस बात पे आज सदर ज़रदारी साहब ने आसफा बीबी की रिक्वेस्ट को माना है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर ज़रदारी साहब की मेडिकल बेल के लिए अप्लाई करेंगे और उम्मीद है कि सदर ज़रदारी साहब
وہ میڈیکل بیل جلد از جلد ملے گا تاکہ وہ جلد از جلد یہ جو پروسیجرز ہے جو یہاں کے ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیا ہے یہ وہ جلد از جلد وہ پروسیجرز ہو سکے. بلاول بھٹو بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ میڈیکل گراؤنڈز اس پر ہم نے منا لیا ہے. یہ ایک عجیب سی مماثلت ہے زرداری صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے کیس میں. جب نواز شریف صاحب بیمار تھے تو تب ہمیں بھی ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ ان کی ہمشیرہ نے بہت ان پر زور دیا, پھر ان کی صاحبزادی نے بھی ان سے یہ کہا, اور شہباز شریف صاحب نے بھی کہا, ان کی والدہ نے بھی کہا. شروع میں وہ نہیں مان رہے تھے, قطعی طور پر نہیں مان رہے تھے. جو خبریں نون لیگ کی طرف سے آ رہی تھی, ظاہر ہے نواز شریف صاحب تک تو کوئی ایکسیس نہیں تھی, جو بھی خبر آ رہی تھی وہ نون لیگ کے ذرائع سے ہی آ رہی تھی, اور بالآخر وہ پھر مان گئے. ان کے بھائی کی طرف سے پھر درخواست بھی گئی ECL سے نام ہٹانے کے لیے, پھر کورٹ میں بھی وہ گئے, پھر وہاں پر بھی حلف نامے دیے اور وہ باہر چلے گئے. زرداری صاحب بھی کچھ ایسی کیفیت میں تھے, بتایا جا رہا تھا کہ وہ بالکل نہیں مان رہے, کسی طرح بھی وہ ماننا نہیں چاہتے. تو اب وہ مان گئے ہیں عدالت میں جانے کے لیے, اور عدالت تو کہہ چکی ہے, بار بار یہ کہہ چکی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی مریض بہت بیمار ہے تو ایک تو انہوں نے اس کو دینا ہے, ایکسیس دینی ہے ہاسپٹل تک, اور جو سزا یافتہ ہیں ان کی سزا بھی معاف کرنے کا صوبائی حکومت کو اختیار ہے. تو آصف زرداری صاحب بھی اب عدالت جا رہے ہیں اور بڑے پر امید ہیں بلاول بھٹو کہ ضمانت مل جائے گی میڈیکل گراؤنڈز پر, اور ان کی اس بات میں وزن بھی نظر آتا ہے. ہم بھی اس پروگرام سے کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے علاج کے لیے تو زرداری صاحب کو کراچی جانے کی اجازت کیوں نہیں مل سکتی؟ اور زرداری صاحب تو کوئی کنوکٹ نہیں ہے, ان کو کہیں پر کوئی سزا نہیں ہوئی, جبکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو کنوکٹ ہیں, وہ تو عدالت سے سزا یافتہ تھے, پھر بھی اگر وہ باہر چلے گئے ہیں تو زرداری صاحب کے حوالے سے یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اور بظاہر نواز شریف صاحب اتنے بیمار نظر نہیں آ رہے تھے, اب ان کی جو رپورٹس آئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے, لیکن زرداری صاحب تو نظر آتے ہیں بیمار, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بیمار ہیں, اور وہ کوئی اس لیے نہیں فائل کر رہے درخواست کہ وہ کوئی ڈر گئے ہیں جیل سے, یا وہ رہنا نہیں چاہتے پابند سلاسل, ماضی میں بھی وہ کبھی نہیں ڈرے اس حوالے سے, تو وہ بیمار ہے. لیکن یہ ایک بڑی ریکنسیلیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, بات ہو رہی ہے. رانا طاہر صاحب, یہ بیماریوں کا سیزن, بڑے بڑے لوگ بیمار باہر جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ہمیں فواد چودھری صاحب کی یہ بات جس میں ایک بڑا وزن ہے کہ اختیارات کسی ادارے کو نہیں چھیننے چاہیے. اور پچھلے 8-10 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو تعیناتی کا معاملہ ہے عدالت میں وہ 3 دن زیر بحث رہا, اور اس میں بہت ساری چیزیں میڈیا نے رپورٹ بھی کی, اور چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے جوڈیشل ریسٹرین شو اور 6 مہینے کا لیجسلیشن کے لیے ٹائم دیا. تو اب ایک جو بڑا چیلنج ہے اس گورنمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ لیجسلیشن COS کی ٹرم کے حوالے سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے 3 ممبر حکومت کی طرف سے, شاہ محمود قریشی اور اس میں پرویز خٹک اس میں شامل ہیں. تو تو یہ بتائیے کہ یہ نون لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اپنا رویہ تبدیل کریں عمران خان صاحب, ہم تو نہیں بات کریں گے. پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شاید سمجھیں گے نہیں, اور اگر یہ ایسا ہی رہا تو پھر لگتا ہے پہلے پرائم منسٹر کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور پھر اس کے بعد جو آرمی چیف کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے وہ کی جائے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کوئٹہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آخری مہینہ ان کا. یہ کیا, کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اور جو فواد چودھری صاحب نے جو بات کہی ہے, فواد چودھری صاحب کے حوالے سے کسی کو کوئی ابہام نہیں ہے, بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینگتھ کہاں سے جنریٹ کرتے ہیں, کہاں سے ڈرا کرتے ہیں. تو کسی اور کی بولی بول رہے ہیں فواد چودھری؟ دیکھیں سمیع صاحب, پہلی گزارش تو یہ جو بات آپ نے کہی آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے, یہ بات بالکل واضح ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نواز شریف سے کہیں زیادہ بیمار ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ جی آصفہ نے منا لیا یا فلاں نے منا لیا, یہ دیکھیں ان کو جس طرح کی جیل ملتی رہی ہے ماضی میں بھی, یہ پیمز ہسپتال میں کافی, اس وقت بھی جب یہ گرفتار ہوئے تھے تو انہوں نے ایک طویل عرصہ پیمز ہسپتال میں گزارا تھا, اب بھی یہ پیمز ہسپتال میں ہیں, تو بیمار ہیں وہ, اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ بیمار, دیکھیں آصف زرداری اور نواز شریف میں فرق کیا ہے. نواز شریف صاحب جاتے ہیں کس طریقے سے چہل قدمی کرتے ہوئے وہ
جاتے ہیں پھر لندن میں اترتے ہیں, پھر کس طرح لوگوں سے بغلگیر ہوتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں میری عرض تو سنیں نا. رانا صاحب کیا فرق ہے؟ دونوں بہت ساری کرپشن کے ان پر چارجز ہیں, دونوں بیمار ہیں, ایک باہر چلا گیا دوسرا باہر جا رہا ہے. دوسری بات دیکھیں اینڈ رزلٹ پہ یہ جزیات ہیں. نہیں جزیات چلتے ہوئے چلے گئے, بیٹھ کے چلے گئے, اس کا آصف زرداری صاحب جو ہے نا, ایک تو وہ ان سے ویسے بیمار ہے, دوسرا وہ اپنے آپ کا جو بیماری کا مسئلہ ہے اس کو اچھے انداز میں پیش کرنے میں بھی مہارت رکھتے ہیں. دیکھیں شہباز رانا صاحب جو بات کرنے والی ہے نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ریئل ایشو. شہباز شریف صاحب نے یہ کہا اپنی گفتگو میں کہ عمران خان صاحب نہ آپ این آر او دے سکتے ہیں نہ آپ این آر او لے سکتے ہیں. پرائم منسٹر کو انہوں نے کہا کہ وہ ارریلیونٹ ہے. اس کے بعد اب یہ بات آ رہی ہے لیجسلیشن کی, اور جو مطالبات رکھے ہیں اپوزیشن نے, وہ مطالبات وہ ہیں جو عمران خان جن کو روزانہ ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں ان سے بات نہیں کروں گا, یہ کرپٹ لوگ ہیں, میں ان سے کسی طرح بھی نہیں ملوں گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ ملیں گے نہیں تو یہ لیجسلیشن کیسے ہوگی؟ اور اس میں جو ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ استعفے کی آپشن وزارتوں سے موجود ہے. تو ایک یا دو جماعتیں اگر نکلیں تو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تو گر جائے گی تحریک انصاف کی. میں یہ جو پولیٹیکل ایک سٹینڈ آف ہے, یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے رانا صاحب. میں اس پر بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہمیں عمران خان صاحب کمپرومائز کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جماعتیں کہہ رہی ہیں کمپرومائز کرو. اب پریویل کون کرے گا؟ سب کے سامنے عمران خان صاحب کہتے رہے کہ جی نہیں این آر او دوں گا, نہیں یہ ہوگا, نہیں وہ ہوگا. میڈیکل گراؤنڈز پہ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے, زرداری صاحب میڈیکل گراؤنڈز میں پٹیشن جا رہی ہے. عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے مجھے نہیں پتا. یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں ان کی اپنی کابینہ کے ایک وزیر یہ کہہ رہے ہیں اور بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں اپوزیشن کو ریکگنائز کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو بات کر رہے ہیں عمران خان اس پہ اب آمادہ ہو گئے ہیں؟ ابھی جو ان کی لاسٹ جو سٹیٹمنٹ ہے, کل کی جو سٹیٹمنٹ ہے, آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے, اس میں تو وہ کسی طرح بھی اس بات پر ہمیں تیار نظر نہیں آتے کہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں ان کو معمولی سی بھی رعایت دیں. تو یہ گاڑی چلے گی کس طرح آگے؟ لوگ اس حوالے سے متفکر ہیں. شمی صاحب یہ دیکھیں, آپ نے جو بات کی ہے نا وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہ وہ یہ اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. دیکھیں واجد ضیاء کو ڈی جی ایف آئی اے لگا کر عمران خان نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں, کرپشن کرنے والے ہیں, ان کے خلاف اب ایف آئی اے بھی حرکت میں آئے گی. انہوں ایف آئی اے میں 8 زونز کے ڈائریکٹرز بھی ہٹا دیے گئے. اس سے ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے جو عزم کیا تھا اس ملک میں کو کرپشن سے پاک کرنے کا, وہ اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے کسی بھی صورت. اور دوسری بات یہ کہ جو ابھی اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ پروڈیوسر صاحبہ سے کہیں کہ وہ بلاول بھٹو کا جو یہ ترمیم کے حوالے سے شارٹ ہے وہ سنا دیں, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. صاحبہ ذرا چلوائیے وہ شارٹ, تو ذرا میننگ فل ہو جائے گی. ہم سب پورا ملک اس وقت سپریم کورٹ کی لانگ آرڈر کے منتظر ہیں, انتظار میں ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جب لانگ آرڈر آتا ہے اس میں کیا گائیڈ لائنز دیے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کافی شاید واضح گائیڈ لائنز دیے جائیں گے. اس لیے جب سپریم کورٹ نے 18ویں ترمیم کے کیس میں رولنگ دیا تھا تو پارلیمان کے لیے کافی گائیڈنس ملا تھا ان کے ججمنٹ سے. تو امید ہے اب جو ججمنٹ آنے والا ہے اس سے بھی ہمیں گائیڈنس ملیں گے. جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں جن سے میں نے مشورہ کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے وکیلوں سے بھی, اور جو بارز میں ہیں, لائرز ہیں, ان سب کا رائے اس وقت تک تو یہ ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آنا پڑے گا. لیکن اس کا جو تفصیل ہے ہمیں پتہ چلے گا جب سپریم کورٹ کی طرف سے ان کا لانگ آرڈر آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا رول پازیٹیو ہوگا. ہم تو چاہیں گے کہ ہم ایک کنسنسس پیدا ہو, لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کنسنسس جیسے پہلا بھی پیدا نہیں کرنا چاہ رہا تھا, جیسے کشمیر میں پیدا نہیں کر سکا, جیسے معیشت پہ پیدا نہیں کر سکا, جیسے جمہوریت پہ پیدا نہیں کر سکا, جیسے گورننس پہ پیدا نہیں کر سکا, اس بات پر بھی وزیر اعظم صاحب کنسنسس نہیں بنانا چاہ رہا ہے. اس نے جو ریاکشن دیا تھا جب یہ ورڈکٹ آیا اس سے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب اپوزیشن ممبرز کو انٹیگنائز کرنا چاہتا ہے. وزیر اعظم صاحب کا کردار سے ہم کوئی امید نہیں رکھ سکتے. جو حکومت 3 مہینے میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں بنا سکے, جو آج تک 15 مہینوں تک ایک بل, ایک قانون سازی نہیں کر سکے,
اگر یہ 18ویں یہ آئینی ترمیم ہونا ہے تو مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یہ حکومت وہ کنسنسس پیدا بھی کریں گے، ترمیم بھی کریں گے، اور وہ یہ سب کچھ بھی 6 مہینے کے اندر۔ اب دیکھیں رانا صاحب، یہ جو ساری گفتگو ہے یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا پہلے، ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہے۔ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سمپلی جو ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے وداؤٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اگر ڈیٹیل ججمنٹ میں کوئی ایسی ڈائریکشن آ جاتی ہے جس کا ذکر جناب بلاول بھٹو کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، بلکہ ابھی بھی ڈیٹیل ججمنٹ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہی ہوگی اس میں، کیونکہ جو آئینی آرٹیکل کا جو سکوپ طے کرنے کی جو بات کی گئی ہے شارٹ ججمنٹ میں، اس میں اس کو فردر ایلیبوریشن میں یہ ایک پاسبلٹی ہے، جو فیصلہ آئے گا تب پتہ چلے گا، لیکن جو کنسنسس ہے اس کے لیے جو اپوزیشن کی ڈیمانڈز ہیں، عمران خان صاحب ہمیں وہ بظاہر اس وقت مانتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ جو فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل اس چیز سے مختلف ہے جو عمران خان صاحب نے بات کہی۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ جی الیکشن کمیشن میں بھی کنسنسس کی ضرورت ہے، ممبرز کے لیے بھی کنسنسس کی ضرورت ہے، آگے نیب چیئرمین کے لیے بھی کنسنسس کی ضرورت ہے، اور وہ تو بالکل ہی وہ بات کر رہے ہیں جو بہت سارے دوسرے لوگ کر رہے ہیں جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں، اس ساری گفتگو کے بعد اگر یہ ججمنٹ آتی ہے، ڈیٹیل جلدی اگر آتی ہے، تو پھر رانا صاحب کہاں جائیں گے؟ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک ابھی تک ہمیں ایک عزم نظر آتا ہے کہ وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، واٹ ول ہیپن دین؟ سمیع صاحب، یہ جو بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو آپ نے سنائی ہے، اس میں کیا کریں، کیا مانگ رہے ہیں وہ افہام و تفہیم مانگ رہے ہیں، وہی کہ جی کوئی مکمکہ کر لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے اور کیا کہی ہے کہ ہمارا اس سلسلے میں سوچ جو ہے وہ بڑی پازیٹیو ہے، جو آپ نے کچھ دن پہلے بات کہی تھی، اور میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کے جتنے مرضی عمران خان سے اختلافات ہوں، یہ کچھ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ آئین میں ترمیم ہو، وہ پارلیمان کے ایکٹ میں ترمیم ہو، یہ دونوں جماعتیں اس کی حمایت کریں گی، اور نون لیگ کے تو بیشتر ماہرین قانون جو ہیں، جن میں اشتر اوصاف صاحب بھی شامل ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک عام بل کے ذریعے ترمیم کی جا سکتی ہے۔ تحریک انصاف بھی یہی سمجھتی ہے، تو اس لیے میں سمیع صاحب، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو ہے نا ان کا مسئلہ، بلاول بھٹو صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ابا جان ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے انہوں نے جتنا ڈرامہ کرنا تھا کر لیا کہ جی نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، اب یہ جا رہے ہیں۔ اور دیکھیں، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس بارے میں مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ آصف زرداری بیمار ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب واقعتاً بیمار ہیں، لیکن سمیع صاحب یہ جو عمران خان صاحب کو بھی کوئی شبہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب بیمار ہیں، بعد میں انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تو لگتا ان کی اپنی پارٹی نے اور وزیر صحت نہیں ہاتھ کر دیا۔ بات یہ ہے سمیع صاحب کہ آپ نے نواز شریف صاحب کی جو ابتدائی رپورٹیں بتائی ہیں، اللہ تعالیٰ، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے، لیکن اب ڈاکٹر عدنان صاحب جو روزانہ یہاں پہ ہیلتھ بلیٹن جاری کرتے تھے، انہیں چاہیے کہ وہاں بھی اب کوئی نہ کوئی بیان تو جاری فرمائے نا کہ نواز شریف صاحب کی رپورٹوں میں کیا آیا ہے، تاکہ قوم کو پتہ چل سکے۔ وہ ساتھ تو چمٹے ہوئے ہیں میاں صاحب کے، تو اب رپورٹیں جو روز وہ یہاں تو بعض اوقات پریشان نہ ہو، اگلے 2-4-5 دنوں میں پنجاب گورنمنٹ سے اپلائی کریں گے تو اس میں رپورٹس آ جائیں گی، آپ پریشان نہ ہو، بالکل آ جائیں گی رپورٹس۔ بھائی جان، ابھی جو دیکھیں صورتحال ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو مسئلہ ہے نا، اس میں منفی رویہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس پہ ہماری قوم جو ہے وہ یکجان ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بلاول۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے کہ یہ شیخ رشید نے کیوں کہا کہ نون لیگ تو ہاتھ باندھ کر ووٹ دے گی؟ شیخ رشید بڑے باخبر آدمی، کس طرح کی خبر ہے؟ دیکھیں بھائی جان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس دن سے شہباز شریف صاحب لندن میں گئے ہیں، میاں صاحب لندن میں گئے ہیں، اس کے بعد آپ نے کبھی کوئی تلخ بیان میاں شہباز شریف صاحب کا یا مریم نواز صاحبہ کا کوئی سنا؟ نہیں، کوئی بیان نہیں ہے، وہ تو بول ہی نہیں رہی۔ مریم صاحبہ تو اپنے والد صاحب کی صحت کی وجہ سے اتنی پریشان ہے، دعا میں مصروف رہتے ہیں، دعا میں ہے، اور وہ ان کے وہ کہتے ہیں سیاست کا کوئی بھی ورڈ جو ہے میرے منہ سے نکل نہیں سکتا۔ وہ بڑی عظیم خاتون ہے، انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ سیاست جائے باہر میں، چیز والد صاحب کی صحت ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بیٹی کے یہی خیالات ہونے چاہیے۔ تو بھائی جان، بات یہ ہے
کہ یہ اور بہت کیا ظالم ہے آپ رانا صاحب، اللہ یہ تعالیٰ اور ہم سب کیا پہ رحم بات ہے کرے۔ جب آپ بہت ظالم ہے آپ نون لیگ کا پچھلے 2 ہفتوں کا رویہ دیکھ لیں، اس کے بعد انہوں نے ووٹ نہیں دینے تو اور کیا کرنا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے بات صحیح کی ہے، دیکھیں یہ جو ہے نا شیخ رشید، کیونکہ میاں صاحب کے بھی بڑا قریب رہے ہیں، میاں صاحب کے ساتھ وہ 2-3 مرتبہ وزیر بھی رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں میاں صاحب کو بڑی اچھی طریقے سے۔ تو یہ چیز جو ہے نا سمیع صاحب، ایک میرے سوال کا آپ کہہ رہے ہیں جو شہباز شریف صاحب نے بات کہی تھی وہ ٹھیک تھی کہ جو مرضی کہتے رہے عمران خان صاحب کہ میں NRO نہیں دوں گا، کچھ نہیں ہوگا، نیچے سے سارا کام ہو جائے گا اور ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمیع صاحب ان لوگوں کی آپ دیکھیں، ان کی کس بات کی آپ بات کرتے ہیں، بات پھر آ جاتی ہے دوسری طرف۔ دیکھیں اگر آپ ان لوگوں کا کوئی من ہے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی قبر پر کھڑے ہو کر کیا کہا، باقی ان کی باتوں پہ نہ جایا کرے۔ میں اور دوسری بات دیکھیں، اس وقت صرف یہ دونوں بیمار نہیں ہیں، ان کے ایک اور سابق صدر پرویز مشرف صاحب بھی بیمار ہیں، وہ بھی ان کو تو ریلیف مل ہی جائے گا۔ نہیں وہ دبئی کے اسپتال میں داخل ہے، آج انہیں اسٹریچر پر وہاں لے جایا گیا، اور وہ بھی نہیں انہوں نے کام پورا دکھایا، دیکھیں نا انہوں نے ویژولز پورے دکھائے ہیں۔ نواز شریف صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، نواز شریف صاحب پیدل چل کے گئے نا تو اس سے بڑا معاملہ ہوا، شکوک و شبہات۔ زرداری صاحب آتے ہیں ویل چیئر پہ، بیمار بھی ہیں، اب کمانڈو نے بھی یہی کیا ہے، کمانڈو نے یہ کیا ہے کہ وہ اسٹریچر پہ لیٹ کے چلے گئے اور اس کے فوٹو شوٹو آ جائیں گے، آئے ہیں نا، دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو یہ وہ ساری کاروائی پوری ہو رہی ہے ادھر، نہیں کاروائی پوری نہیں رہی، اور اچھا ادھر کاروائی نہیں ہو رہی، وہ حقیقی معنوں میں بیمار ہیں پرویز مشرف صاحب، بس صرف اور وہی وزیر داخلہ نے حلفاً کہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ نواز شریف اور زرداری سے کہیں زیادہ بیمار ہیں۔ کون سے وزیر داخلہ نے؟ اعجاز شاہ صاحب۔ تو اعجاز شاہ صاحب ساری زندگی پرویز مشرف کی ملازمت کرتے رہے، ساری زندگی، تو وہ ابھی کیا کہیں گے؟ وہ بھائی جان یہ وفادار آدمی ہیں، وہ ایک جس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اس کی حیا کرنے والے آدمی ہیں اعجاز شاہ صاحب، وہ کیا کہیں گے پرویز مشرف کو؟ کیا بیمار نہیں ہے؟ نہیں سمیع صاحب، پرویز مشرف صاحب دیکھیں کئی دفعہ وہ بیچارے اسپتال میں داخل ہوئے ہیں، وہ بیمار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو ہے نا انہوں نے جس طریقے سے جھل دیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، جو ان کی رپورٹ دیکھیں آپ پھر، کیونکہ آپ کے اندر ایک نواز شریف صاحب کے حوالے سے یا خصوصی جذبات ہیں آپ کے اندر، دیکھیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ابتدائی رپورٹس ہیں نا، اللہ ان کو صحت دے، ان میں گلٹیاں ہیں، لمف نوڈز بڑے ہیں ان کا سائز، اور دیکھیں اور وہ خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب اس کی فردر ٹیسٹنگ ہوگی، اللہ انہیں صحت دے۔ میں کوئی بیمار آدمی جو ہیں ان کے حوالے سے میں سب کے لیے دعا کرتے ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ بیمار ایسے ہیں جیسے ہی عدالت میں کوئی پیشی کی بات آتی ہے یا کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں ہاسپٹل، اور وہ عدالت کا نام سنتے ہی تناؤ میں آ جاتے ہیں، اور ان کی واقعی ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہو، جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شاید لندن کی ہوا دیکھ کے طبیعت ٹھیک ہو گئی ہو۔ تو یہ جب جیل اور فیصلے کی خبر آتی ہے تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پرویز مشرف صاحب کو جب بھی عدالت کی طرف سے یہ پیغام سخت گیا ہے نا، تو آپ پچھلے اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ بیمار ہوتے ہوں گے، بیمار بخدا میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن وہ بڑی زبردست ان کی جو ہے نا وہ ٹائمنگ بڑی زبردست ہے ان کے بیمار ہونے کی۔ نہیں وہ اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے، میں ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، جب واپس آتے ہیں تو اسی پر بات کریں گے کہ یہ ایسی پرفیکٹ ٹائمنگ بیماری کی اور پھر پرفیکٹ ٹائمنگ صحت کی بھی، جیسے انہوں نے وزیر اعظم یا صدر بننا ہو بالکل پرفیکٹلی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جب جیل جانے کی بات ہو تو 14 15 بیماریاں، اور اجازت نہیں دیتی صحت کہ جیل میں یہ جا کے ٹائم گزاریں۔ بہرحال ایک چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ طلبہ تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف بغاوت کے مقدمے اسٹوڈنٹس کے خلاف، یہ کہاں پہ، یہ کون کروا رہا ہے سب، اور کہاں ہم جائیں گے؟ چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، تجزیہ میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ رانا طاہر ہیں۔ علینا الیاس اپنی ایک مصروفیت کی وجہ سے آج ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست، بیمار لوگ، اور اس کے بعد یہ جو لیجسلیشن کی بات ہو رہی ہے، لیکن کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ یہ تو جو باتیں ہیں یہ کرائسس کی باتیں ہیں، اب ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار ہو رہا ہے کہ اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوگی یا کیا ہوگا۔ بڑا اہم ہے یہ ایشو، کیونکہ پاکستانی فوج کے سربراہ کی تعیناتی کا معاملہ ہے، دشمن اس پہ بہت باتیں کر چکا ہے، ان کا میڈیا بھی کر چکا ہے، پاکستان میں بھی بہت بات ہو چکی ہے۔
لیکن اب ہے ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ، تو وہ ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد ہی شاید اس کی راہ متعین ہوگی. لیکن کچھ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبریں جو ہیں، بڑی اچھی خبریں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے، اگر ان کا ہم ذکر نہ کریں تو وہ بھی ایک بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس میڈیا پر ہم جو ہمیشہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں اس کا تعلق مسائل سے ہے، اس کا تعلق پھر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. جو پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو موڈیز جو ریٹنگ کمپنی ہے، بڑی اہم پوری دنیا کے جو ممالک کے انڈیکس کو بناتی ہے، اس نے پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے اس کو بہتر قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو بہتر کیا، اس کی آؤٹ لک کو بہتر کیا، جو ڈیفینیٹلی ایک اچھی خبر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا بھی یہ سمجھ رہی ہے، اس بات کو ایکنالج کر رہی ہے کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے. اس سے پہلے ورلڈ بینک نے جو ریٹنگ تھی بزنس ایٹ ایز کی، اس میں کہ پاکستان کو 28 درجے انہوں نے ترقی دی تھی. یہ کہا تھا کہ یہاں پر بزنس کرنے کے مواقع اچھے ہیں اور آسان ہے بزنس کرنا، قانون کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں. IMF نے بھی پاکستان کو اس حوالے سے کہا کہ یہ بیٹر پرفارمنس ہے. اور ابھی جو حفیظ شیخ صاحب نے بھی جو اپنا ٹویٹ کیا اس میں بتایا کہ جو ریونیو کلیکشن ہے وہ 17% انکریز ہے. ابھی جو ٹارگٹ ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہے، ٹارگٹ بہت بڑے رکھے تھے، اور عمومی طور پر ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو اچیو کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا، بلکہ ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو وہ ناممکن ہی ہوتا ہے. لیکن اتنے زیادہ ریونیو کلیکشن پاکستان میں، یہ بھی ایک اداروں کی بہتر پرفارمنس کا یہ ایک ثبوت ہے. تو اقتصادی صورتحال اچھی جا رہی ہے. ڈالر جو ہے اس کی پرائس پچھلے 1-2 مہینے میں خاصی مستحکم ہوئی ہے، 4-5 روپے نیچے آئی ہے. ابھی 155 پہ ڈالر بک رہا ہے، لیکن اس مہینے کے اینڈ تک اگر اسی طریقے سے چیزیں چلتی رہیں تو امکان ہے کہ وہ 150 تک آ جائے گا، اور پھر اگلے 1-2 مہینوں میں جو اس کی اوریجنل جینوئن پرائس جو سمجھی جا رہی ہے پوری دنیا میں 145 کے لگ بھگ وہ ہوگا. اس سے جو قرضوں کا حجم بہت بڑھ گیا تھا وہ بھی کم ہوگا، اور یہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اب وہ سرپلس میں چلا گیا. پہلی دفعہ ہے کیونکہ گورنمنٹ نے وہ لگژری آئٹمز جن میں فرنیچر ہے، جن میں یہ خوشبوئیں ہیں، میک اپ کا سامان ہے، کھانے پینے کی اس طرح کی چیزیں ہیں جو صرف امیر لوگ، اور پھر جو گاڑیوں کی امپورٹ ہے اس پہ تو 100% ایسی پابندی لگائی ہے کہ اپنے ذاتی استعمال کی گاڑی بھی نہیں آ سکتی، جس کی وجہ سے ڈالر کی مانگ ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. جب مانگ ختم ہو جائے گی تو پھر اس کی بہتات ہو جائے گی. جب کسی بھی چیز کی بہتات ہو جائے گی تو اس کی قیمت جو ہے وہ اپنی اصلی حالت پہ آ جائے گی. تو گورنمنٹ نے بڑا ایک اسٹرانگ اسٹیپ لیا. کریڈٹ گوز ٹو پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی اقتصادی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ چیزوں کو پکڑا ہے، اور باوجود اس کے کہ میڈیا بہت ہاسٹائل ہے، کبھی یہ خبر نہیں آتی پاکستان کے میڈیا پر کہ پاکستان کی اقتصادی صورتحال کیسے بڑھ رہی ہے، کیسے آگے جا رہی ہے. ہمیشہ جو خبر آتی ہے وہ اختلاف کی آتی ہے، مایوسی کی آتی ہے، قتل و غارت کی خبر آتی ہے. کیوں آتی ہے تو میڈیا اونرز بتا سکتے ہیں یا ان کے ڈائریکٹر نیوز بتا سکتے ہیں. لیکن ہمارا یہ خیال ہے رانا صاحب، جو اس وقت یہ جو خبریں آ رہی ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن جو یہ پرفارمنس ہے جس میں بہتری ہو رہی ہے. اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی ہم سیکنڈ فیز میں جا رہے ہیں سی پیک کے. اب وہ جو اکنامک زونز ہیں وہ بن رہے ہیں، اور جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے 6 مہینے سے پاکستانی ایکسپورٹر، خاص طور پر بیف کے، میٹ کے جو ایکسپورٹر ہیں، وہ بھی چائنا کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. اور جیسے ہی چائنیز گورنمنٹ نے اجازت دی تو وہ ایگریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایکسپورٹ شروع ہوئے گا. پاکستان کی چیزیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں امپورٹس تو ہم نے کم کر لی، لیکن ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی تھی. تو اب جب یہ سارے سودے ہو جائیں گے، پابندیاں اٹھ جائیں گی، پروسیسنگ یہاں پر بن جائیں گے، پروسیسنگ ہاؤس بن جائیں گے، وہ ٹیکنالوجی ساری، امپلائمنٹ بھی آئے گی، ایکسپورٹ ہوگی. جب ایکسپورٹ ہوگی پاکستان کی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کی پروڈکشن کی چیز کی ہو رہی ہوگی تو اس کے لیے امپلائمنٹ ہوگی، اس کے لیے پیسہ، ٹیکس. رانا صاحب، یہ تو اچھی خبریں ہیں، ہمارا میڈیا کیوں نہیں ذکر کرتا ان خبروں کا؟ سمیع صاحب، بات یہ ہے، آپ نے بالکل دیکھیں، یہ قوم کو ان باتوں کا پتہ چلنا چاہیے. دیکھیں، ایک ایسا معاشرہ جس کو کرپشن میں رچا بسا دیا گیا ہو کئی سال تک، کئی دہائیوں تک، اس میں جب اصلاح احوال کی کوشش شروع کی جائے تو اس کے اثرات ایک دن میں سامنے نہیں آتے. عمران خان نے جو یہ آپ نے جن اخراجات کا ذکر کیا ہے جو عللے تللے تھے سابق حکمرانوں کے، ان کو بند کیا.
ان کے اثرات جو ہے اب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور جو آپ نے معیشت کی نشاندہی، یہ مشکل دور جو ہے وہ گزر گیا، 1 سال 1.25 سال کا جو تھا. اب جو آنے والا دن آئے گا، جس طریقے سے ہماری معاشی ٹیم کام کر رہی ہے اور خاص طور پہ وزیر اعظم ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں سمیع صاحب ملکی معیشت اور بہتر ہوگی. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ بعض لوگوں کو ان کو یہ چیزیں اس لیے وارا نہیں کھاتی جن کی آپ بات کر رہے ہیں میڈیا والوں کو، کہ بھئی وہ بہتری کی وہ قوم کو اچھی تصویر نہیں دکھاتے کہ ملک صحیح سمت پہ جا رہا، کیونکہ وہ تو خود اس نظام کا حصہ تھے. بالکل درست ہے. اچھا، اب میں نے بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس یونین کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. رانا صاحب، یہ جو لال کی ایک بات ہوئی ہے، لال رنگ جس سے عمومی طور پر کمیونسٹ پارٹی سمجھی جاتی ہے، روس کا انقلاب تصور کیا جاتا تھا، مزدوروں بیسیکلی جو لال رنگ ہے وہ تو ایک سمبل تھا. شکاگو کے جو مزدور تھے، جب ان کو گولیاں ماری گئیں تو خون نکلا، اور وہ جو سرخ رنگ بن گیا، وہ ایک خون، غریب کا خون جو ہے اس کی علامت ہے کہ غریب ہر جگہ پستا ہے، اپنا خون دیتا ہے اپنے حق کے لیے، تو وہ جو خون ہے وہ اس کو لال رنگ ہے. اب جب پاکستان میں اسٹوڈنٹس نے جب یہ بات کی کہ جب لال آئے گا تو پتہ چل جائے گا، اور وہ جو نعرے لگائے، تو اس کو یہ اس چیز سے ٹرم کر دینا. میں دیکھ رہا تھا کالم ہارون رشید صاحب نے بھی لکھ دیا اور یا مقبول جان صاحب نے بھی لکھ دیا، اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگ اس میں آ گئے سامنے، اور اس کو وہ شاید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مارکسزم کے ریوائول کی بات ہو رہی ہے، یہ مزدور کے رائٹ کی بات ہو رہی ہے، یہ غریب کے خون کی بات ہو رہی ہے، اس کسان کی بات ہو رہی ہے جو زمین کا سینہ چیر کر ہمارے لیے پھل پیدا کرتا ہے، سبزیاں پیدا کرتا ہے. اس مزدور کی بات ہے جو فیکٹریوں میں ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، جو اتنی پروفٹنگ ہے مالکان کی کہ مزدور کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہ تو اس خون کی بات ہو رہی ہے جو غریب کا بہہ رہا ہے خون. یہ مارکس کہاں سے آ گیا اس میں، لینن کہاں سے آ گیا اس میں، اور روس کے تانے آپ نے کیا دینے شروع کر دیے سارے کے ساروں نے. میں تو آج میرا دل دکھا اس بات پر کہ فیض کے بارے میں لکھ دیا، فیض احمد فیض کے بارے میں کیا اس نے کیا ظلم کیا تھا. دیکھیں یہ، اور پھر رانا صاحب منسٹر کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس یونین کو میں بحال کروں گا، لیکن ایک خاص کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت ہم سب اس کے حمایتی ہیں، اس لیے کہ ماضی میں جو اسٹوڈنٹس یونینز تھیں وہ جتھے بن گئی تھیں، وہ بالکل اس میں انہوں نے جو کام شروع کیے تھے وہ اسٹوڈنٹس یونین کے نہیں تھے. اور پھر سب سے بڑا ظلم تو پولیٹیشنز نے کیا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں ان کو اپنا اعلی کار بنا لیا، اور پھر وہ جو ساری کی ساری سیاست تھی وہ اداروں میں اس طرح گھسیڑی انہوں نے کہ برباد کر کے رکھ دی ہر چیز کو. اور آپ کو پتہ ہے پنجاب یونیورسٹی میں میں اور آپ ہم دونوں دیکھتے رہے ہیں وہ ظلم و بربریت. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان یونیورسٹیوں یہ جو اسٹوڈنٹس یونینز پر ضیاء الحق نے پابندی اپنی جماعت کی وجہ سے لگائی تھی، اسلامی جمعیت طلباء نے اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ they were out of their skin. میں I'm sorry but these are hard facts. I have to say, میرا کسی کے بارے میں کوئی باعث نہیں ہے، لیکن یہ فیکٹس ہیں. آپ نے پرچہ درج کر دیا، آپ نے مشال کے والد کے خلاف بھی پرچہ درج کر دیا. وہ جو بچے ناچ رہے تھے، وہ جو گا رہے تھے اور اپنے حق کی بات کر رہے تھے، یونین کی ریوائول کی بات کر رہے تھے. میں رانا صاحب ہو سکتا ہے آپ کا موقف مجھ سے مختلف ہو، لیکن مجھے بتائیے وہ غدار کہاں سے بن گئے، غداری کہاں سے آ گئی؟ غداری کا پرچہ کر دیا آپ نے، مشال ملک کے والد کے خلاف بھی غداری کا پرچہ کر دیا. دیکھیں سمیع صاحب، یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ محض اپنے حق کے لیے بات کرنے پر غداری کا پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل صحیح ہے. لیکن سمیع صاحب دیکھیں، جیسے پرائم منسٹر نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا کہ اسٹوڈنٹس یونین ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک تعمیری بحث مباحثہ، ایک اچھی پازیٹیو سرگرمیاں جو اسٹوڈنٹس کی ہیں اس کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی جماعتوں کے اکھاڑے بنایا جائے ان تعلیمی اداروں کو جیسے ماضی میں ہوتا رہا. تو وہ سیاسی جماعتوں کو روکے نا. میری عرض تو سنیں نا بھائی جان، میری عرض سنیں نا. یہ جتنے اب یہ بلاول بھٹو کو بھی بڑی ہمدردی ہو گئی ہے، اور بھی بڑے چلا رہے ہیں، رضا ربانی صاحب بھی، انہوں نے اپنے تایا جان نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے لیے تو ترمیم آئین میں کر دی تھی. ان کے 5 سال حکومت رہی ان کے ابا جان کی، تو اس وقت انہوں نے اسٹوڈنٹس یونینوں پر پابندی کیوں ختم نہیں کی؟ نواز شریف نے اپنے 3 ادوار میں کیوں ختم نہیں کی؟ سمیع صاحب اس وقت یہ دیکھیں، یہ ہر مسئلے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی آڑ میں بھی افراتفری پھیلانا چاہتے تھے ملک میں. اب یہ طلبہ تنظیموں کے نام پر، اسٹوڈنٹس یونینوں کے الیکشن کے نام پر کچھ ایلیمنٹ ایسا ہے جو بیچ میں ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا طلبہ کی یونینوں سے کوئی تعلق نہیں.
تو بھائی آپ ایک بندے کو پکڑ لینا 300 کے خلاف آپ نے یہ تو غلط بات ہے جو سمیع صاحب آپ نے بات کی. مشال خان جو ہے, سوری میں پہلے ملک کہہ گیا تھا, وہ مشال ملک تو ہماری آزاد کشمیر کی وہ ایک کشمیر کی جدوجہد کرنے والی خاتون ہے, یاسین ملک صاحب کی وہ اہلیہ ہیں, میں معافی چاہتا ہوں. مشال خان دیکھیں ان کے جو والد تھے وہ وہاں پر آئے, ان کے خلاف کیا غداری کا پرچہ بھائی, سب کو پتہ ہے کہ ان کے بچے کو کس بے دردی سے ان لوگوں نے پولیٹیکل پرپسز کی وجہ سے مارا اور اس بیچارے پر بلاسفیمی کا الزام لگایا. اللہ تعالیٰ معاف کرے, کس طرح آپ کسی خاندان کو اس اذیت میں مبتلا کر سکتے ہیں. اور یہ بچے بچیاں یہ ہمارا مستقبل ہے, یہ کیا مطالبہ کر رہی ہیں. اور دیکھیں لال کا جو انہوں نے ذکر کیا, میں پھر یہ کہتا ہوں رانا صاحب, لال سے مراد کوئی کمیونزم یا سوشلزم نہیں ہے. لال رنگ ہے خون کا, اس غریب کا جو اس ملک کو دے رہا ہے اپنا خون, لیکن اس کو مل کچھ نہیں رہا, اور اس کے آپ صبر کو مت آزمائیں. یہ حقوق کی بات ہو رہی ہے, یہ غریب کے حق کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کو آپ نے جوڑ دیا کہ جی ریوائیول آف مارکسزم ہو رہا ہے, اور وہ تو روس میں ہی مر گیا تھا مارکسزم, اب کہاں سے آئے گا مارکسزم. یہ کون لوگ ہیں, یہ کیا باتیں کرتے ہیں. کل بھی یہ سامراجی ایجنٹ تھے, کل بھی ہم تو تب بھی پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ ان کا نظام تھا, اور آج کیا دیا اس سرمایہ داری نظام نے, مجھے بتائیں نا. یہ دولت کے بلبوتے پر اسمبلیوں میں پہنچنے والے ارب پتی کروڑ پتی, آج پاکستان جس عذاب میں مبتلا ہے انہی کی وجہ سے مبتلا ہے نا. کوئی مڈل کلاسیا نہیں آیا, کوئی غریب آدمی نہیں آیا. عمران کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کوئی جاگیردار نہیں ہے, وہ کوئی بہت بڑا نہیں ہے, وہ مڈل کلاس ہی ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت دی. تو ان بچوں کو آپ غداری کا پرچہ ان پہ کر رہے ہیں. رانا صاحب میں تو آئی ایم اسپیچلیس. سمیع صاحب بالکل صحیح بات ہے, یہ اس طرح غداری کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے, لیکن کچھ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کا بہرحال محاسبہ ہونا چاہیے. جو آپ نے میری بات سنیں, پاکستان کے لوگ ہوں یا کسی اور جگہ کے, دیکھیں غریب نے ہمیشہ قربانی دی ہے. سمیع صاحب یہ دیکھیں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ لوگ میں صرف ایک اور بات کی وضاحت کر دوں رانا صاحب, کہ جو پاکستان کے یہ 22 کروڑ لوگ ہیں نا, یہ اپنی فوج کے لیے, اپنی عدلیہ کے لیے یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. ان کی حب الوطنی پر کوئی کسی طرح کا شبہ ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ غداری نوجوان بچوں پر ہمارے. سمیع صاحب یہی تو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ سے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں مزدور کی بات کی, کسان کی بات کی, وہ آج انہی سرمایہ داروں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں نا, پیپلز پارٹی نے نعرہ لگایا تھا نا کہ جی ہم عوام کو حقوق دلائیں گے. آج کی پیپلز پارٹی جو ہے, کیا وہ نواز شریف کی اعلی کار نہیں ہے؟ رانا صاحب اس ساری بات یہ اپنی جگہ پہ درست ہے. میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو یوتھ ہے اگر وہ سڑکوں پہ نکل رہی ہے اور پاکستان کے غریب کی بات کر رہی ہے, تو اس سے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے. یہ بغاوت کے پرچوں سے اور لاٹھی سے یہ آپ اس کو نہیں روک سکتے, کیونکہ پھر وہ نعرہ لگے گا کہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, اور کبھی نہیں چل سکتی. آپ لوگوں کو ان کے حقوق آپ کو دینے ہوتے ہیں. اور یہ جو حکومت ہے, عمران خان صاحب کی حکومت ہے, یہ حکومت تو ہے ہی مڈل کلاس لوگوں کی گورنمنٹ. یہ تو ووٹ ہی ان لوگوں نے دیا ہے. اور عمران صاحب خود جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹس یونین کا حامی ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں جیسے آکسفورڈ کی یونین, تاکہ جو اسٹوڈنٹس کو ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے اس کو ابھار سکے, وہاں پر بھتا گروپ نہ بن سکیں, یہ سیاستدان انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکیں. تو بھائی جان یہ بالکل ایوری تھنگ از, وہ بالکل ٹھیک ہے, کوڈ آف کنڈکٹ بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن اگر ہمارے بچوں نے کہیں پہ کوئی مظاہرہ کیا ہے اور وہ سڑکوں پہ نکلے ہیں, ایک یونٹی دکھائی ہے, تو میرے بھائی اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ہم ایک ڈیموکریسی ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن. بات کرنے سے کبھی بھی بات خراب نہیں ہوتی. بات کو دبانے سے, میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, اچھا گولڈن سیب میٹھا, اس کو آپ کسی کمرے میں کپڑے کے اندر چھپا کے رکھ دیں, 2 دنوں میں اس میں تعفن پیدا ہو جائے گا, وہ گل جائے گا. یہ اچھی چیز کے اوپر بھی اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے نا, تو وہ آپ کے لیے زہر قاتل بن جائے گی. ایسا نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اب جو وقت ہے وہ آگے جانے کا وقت ہے. پیچھے آپ اس کو دھکیل نہیں سکتے. اور یہ اتنی اچھی خبریں آ رہی ہیں اکانومی کے لیے, ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پاکستان کے دشمن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, اور پاکستان کے طلبہ کو بھی کوئی دبا نہیں سکتا. ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی تجزیہ میں. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.